जनाब स्पीकर साहब, बहुत ही मुआज़रत के साथ कल मुझे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान कहते रहे कि आपने गुस्सा किया। मैंने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हाउस में आए रोज़ रूल्स जो है वो बलडोज़ होते रहते हैं। तो सर मैं आपको रूल्स 24 और 31 का हवाला देता हूँ। उसके तहत ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर्स आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ये स्पीकर साहब आपकी प्रोरेगेटिव नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। कल जो हुआ है, कल भी जो इजलास हुआ है सर, ये मैं बातें रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहता हूँ, वो भी गैर कानूनी था, और आज भी ये जो सिटिंग जारी है ये भी गैर कानूनी और गैर आईनी है। यहाँ पे आप बात करते हैं रूल्स ऑफ लॉ की और रूल्स की बात करते हैं, और यहाँ पे रूल्स आए रोज बलडोज होते रहते हैं। ऐसा एजेंडा सेक्रेटरी साहब बना ही नहीं सकते हैं जिसमें क्वेश्चन आवर्स ही ना हो। सर आप रूल्स पढ़ लें, असेंबली के रूल्स हमारे सब के लिए हैं। आप वो कहावत ना बनाए जो कहते हैं रूल्स आर फॉर फूल्स, वी मेक द रूल्स, लेट्स द फूल टू फॉलो देम। ये असेंबली है, ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान है, इसमें ऐसी कार्रवाई नहीं चलेगी। मैं कल इसी के ऊपर गुस्सा हो रहा था, यहाँ पे बदर मुनीर आ जाता है और डायलॉग बोल के चला जाता है, हमारे क्वेश्चन आवर्स को, हमारे इंपॉर्टेंट एजेंडे को वो सबूताश कर देता है। ऐसे सेशन में हम आपको बारहा आपको ये याद दहानी करवाएंगे कि आप रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। स्पीकर साहब, ये आपके अमला बैठा हुआ है। पिछला भी जितना सेशन चला है, मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि हम 40वां आपके साथ मनाएंगे, लेकिन वो भी गैर कानूनी इजलास होते रहे हैं। ये मैं रिकॉर्ड पे ला रहा हूं, और आप चेक कर लें रूल्स को कि जितने भी वो इजलास हुए हैं वो 40वां हमने गुजारा है, लेकिन वो हमने गैर कानूनी गुजारा है। एक हद होती है, एक लिमिट होती है। 7 महीने गुजर गए हैं, हम यहाँ पे सिर्फ ये रोना रो रहे हैं, बाकी सूबा जो है वो जहाँ पे है उससे पीछे की तरफ जा रहा है। आगे कोई तरक्की नहीं हो रही है, आगे कोई काम नहीं हो रहा है। 8 महीने से हम सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं, और किस वजह से? अपने ही आमाल की वजह से। मैं सर एजेंडे में आपने जो कल एजेंडा आपने इशू किया है वो भी सर रूल्स के खिलाफ है। नाम सब मैं बार बार यही कह रहा हूं, वो रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि क्वेश्चन आवर जिस एजेंडे में नहीं होगा वो रूल्स के खिलाफ ही होगा। दूसरी बात सर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में आप पढ़ लें, बेशक चेक कर लें, जो अदनान खान हम देखते हैं। जी सर आप देख लें, इजलास कोई भी जब हो जाए तो वो गैर कानूनी नहीं होता, मगर अगर रूल्स के खिलाफ होता है। आप जो पॉइंटेशन कर रहे हैं अभी हम उसे चेक कर लेते हैं, अगर वो ठीक हुई तो हम इसको ठीक कर देंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सर मैं आता हूं अभी इंपॉर्टेंट उसके ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा हाउस, सर 1 मिनट ना, पहले इसको देख लें सर, ताकि फिर साथ साथ बात आगे होती रहे ना। रूल 24 एंड 31। उसके बाद सर फिर मैं आपको रूल्स 20 का भी हवाला देता हूं, फिर 73 का भी हवाला देता हूं। सर वो भी आप पढ़ लें कि उसमें जब क्वेश्चन आवर शुरू हो, उसमें अगर मेंबर एक मोशन मूव कर दें तो वो मोशन जो है सर, आप ये क्वेश्चन आवर बलडोज नहीं कर सकते। वो मेंबरान की कसरत राय से वो बलडोज हो सकती है। वो फैसला करेंगे कि हाँ ठीक है, ये मोशन जो है एडमिसिबल है। स्पीकर साहब आप नहीं कर सकते हैं। इसमें गुंजाइश है अदनान खान, तो गुंजाइश का एडवांटेज तो हमें ही नहीं है सर, ना। नहीं है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लें, आप पढ़ लें 31 सर, को। आप रूल्स 20 भी पढ़ लें, आप रूल 31 ठीक है पढ़ लें सर। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स, ठीक है ना जी। तो ये छोटा सा सेंटेंस जो है ना, नहीं सर, आप ये लेवरेज प्रोवाइड करता है। सर आप रूल्स 20 में सर आप क्लास डी पे आ जाएं, वो भी सर देख लें। क्वेश्चन आवर में सर आप क्वेश्चन आवर्स को, जब क्वेश्चन आवर्स अनाउंस हो जाए सर, आपकी प्रोरोगेटिव नहीं है,
آپ اس کو بلڈوز نہیں کر سکتے ہیں سر. آپ اس معزز ایوان سے پوچھیں گے کہ اس ممبر نے، اس منسٹر نے یہ موشن موو کر دی ہے، اس موشن کے اوپر آپ نے ان کی رائے لینی ہے. ہاں اگر رائے آ جائے کویسچن ہاؤس کے بعد پھر آپ اس کو لے سکتے ہیں. رول 73 بھی سر پڑھ لیں. کون پڑھے گا؟ آپ پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، کنڈی صاحب کا مائک آن کریں. سر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر ایک دفعہ کویسچن آنسر شروع ہیں جو کہ کل شروع تھے، اور دوران کویسچن آنسر اگر آپ اس کو پورا نہیں کرتے تو دیٹ از دا وائلیشن آف دا رول. دیٹ از دا وائلیشن. جو عدنان خان بات کر رہے ہیں جو ہر سیشن میں کویسچن آنسر نہیں، وہ آپ کا پریروگیٹو ہے. جو اگر آپ کسی سیشن میں کویسچن آنسر کو سکپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ ڈیفر کرتے ہیں یا سسپینڈ کرتے ہیں، دیٹ از پریروگیٹو آف دا چیئر. جبکہ جو کل جو ہوا، ہم بھی اسی بات پہ خاموش ہوئے احتراماً، کیونکہ ہم ہر وقت کہتے ہیں یہ چیئر ہمیں بڑی عزیز ہے. جو احتراماً آپ نے بھی لیڈر آف دی ہاؤس کو موقع دیا اور ہم نے بھی اس میں خلل نہیں ڈالا. نہیں تو ہم سمجھتے تھے جو کویسچن آنسر کے دوران کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، جب تک وہ پورا نہیں ہوتا. اس لیے ہم ان بھائیوں کو کہتے ہیں خدا را کچھ تھوڑی سی چیزوں کا خیال رکھیں. ضروری نہیں ہے جو ہر بات پہ ہم اٹھیں اور ہمیں اچھا نہیں لگتا جو آپ کا لیڈر آف دی ہاؤس کھڑا ہو اور ہم اس وقت کرٹیسائز کریں اور آپ کو کہیں جو بھائی بیٹھ جاؤ، تو ہمیں بھی مناسب نہیں لگتا. لیکن چلے ایک دفعہ ہو، دو دفعہ ہو، زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری گزارش یہی ہے آپ سے. شکریہ. ٹھیک ہو گیا جی، پوائنٹ پلیٹڈ. آگے چلیں. دیکھیں مائک تو آن کریں عدنان خان کا. تو میں صرف کل کی جو کلیریفیکیشن دے رہا تھا کہ ہم بڑے جو ہے نا شریف لوگ ہیں، لیکن جب ہماری شرافت کو چھیڑا جاتا ہے تو پھر ہم شرافت سے نکل جاتے ہیں. اللہ معافی کرے، ہم وہی شریف لوگ ہیں انشاءاللہ. یہ معزز ممبران ہمارے معزز ممبران ہیں. آپ ہمیں یقین دلا رہے ہیں اس بات سر نہیں سر، آپ کو میں سر پختونخوا ہاؤس میں جو ہوا ہے اور ہمارے معزز ممبران جو وہاں پہ ان کو جسمانی ریمانڈ پر رکھا گیا ہے، ہمارے جو ملک لیاقت صاحب ہیں، نریب صاحب ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ممبران ہیں. اور جو بھی ہوا ہے وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں پہ اسلام آباد میں جو بھی ہوا ہے خیبر پختونخوا ہاؤس میں، یہ ہماری عزت کے اوپر انہوں نے دعویٰ بولا ہوا ہے. اس کے لیے کمیٹی آلریڈی بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہم نے جتنی بھی ریکمنڈیشن دینی ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنی عزت کی خاطر، اپنے عزت کی لاج رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم نے اس کا پوچھنا بھی ہے اور ہم انشاءاللہ اس میں آپ کے ساتھ ہر طریقے سے کھڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہے کہ کل ہمارے معزز لیڈر آف دی ہاؤس نے، فلور آف دی ہاؤس، یہ شکر ہے ایڈمٹ کر دیا ہے. 40 دن تک تو ہم ماتم مناتے رہے کہ آئی ڈبلیو ہے، ایم آئی ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے. لیکن شکر ہے وہ خود اپنے بیان میں کہہ چکا ہے کہ پاک فوج زندہ باد. یہ بھی بڑی خوشی والی بات ہے کہ 40 دن ہم رونا روتے رہے، ہم ویر بے کے وہ روتے رہے، اور یہاں پہ شکر ہے اس نے پاک فوج کا زندہ باد کا نعرہ لگا دیا. خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے. آگے جائیے تو ہم کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے بربریت، فسطائیت اس کی انتہا کر دی. بالکل ہم مانتے ہیں. اس نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے گھروں میں، ہماری وہاں پہ بہنیں تھی، بیویاں، بیٹیاں، جو بھی وہاں پہ تھی، لیڈیز پولیس کے ذریعے انہوں نے وہاں پہ سرچ کی ہے. لیکن یہ جو ٹوپی ڈرامہ چل رہا تھا علی نقوی بائی کا، تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنے سرچ ہوئے ہیں، اتنی مشینری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی ہے، اتنے وسائل ہیں، اتنے جو ہے وہ نشاندہی کر لیتے ہیں. وہ ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ دہشت گرد آپ کے گھر کے سامنے سے موٹر سائیکل پہ گزر گیا ہے، لیکن پورے صوبے کا چیف منسٹر غائب ہوتا ہے اور اس کا اتا پتہ نہیں چلتا ہے. اتنی زیادہ اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اتنے زیادہ اسپیشل برانچ والے ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نوکر چاکر ہوتے ہیں، 100 گاڑیوں کا قافلہ جا رہا ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے دوسری مرتبہ ہمارا سر، ہماری آنکھیں شرم سے جھک گئی کہ ہمارا چیف منسٹر جو ہے نا وہ اغوا ہو چکا ہے، وہ غائب ہو چکا ہے. اور یہاں پہ ان کا نمائندہ، میں اس لیے علی نقوی بائی کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ نقوی بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ بیرسٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے. میرے ان معزز ممبران میں کوئی اہل نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ بیان دے دیتا ہے کہ ہمارا چیف منسٹر سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے. وہ کس کے بندے، وہ کس نے بٹھائے ہوئے ہیں؟
ہمارا جب وزیر خزانہ یہاں کراچی سے آتا ہے اور ہمارے صوبے کے خزانہ کو چلاتے ہیں، میں ابھی کنسٹیٹیوشنل پوائنٹس پہ بھی آؤں گا، تو یہ باتیں میرے معزز ممبران کے لیے باعث ہے سبق آموز ہے، میں غلط الفاظ نہیں بولوں گا کہ خدا را آپ لوگ بے شک بار بار کڑے ہوتے جائیں، لیکن آپ کے وزیر اعلیٰ کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر کویسچن مارک آ چکا ہے۔ ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہمارا وزیر اعلیٰ ہے، اگر وہ گرفتاری دے دیتا تو اس کا جو شملہ ہے وہ اوپر جا چکا ہوتا اور ہم اس کے ساتھ کڑے ہوتے اور ہم اس کو چھڑانے کے لیے جاتے، کیونکہ یہ جو ہتھ کڑی ہے سر، یہ ہمارے بازوں کے لیے بنی ہوئی ہے، یہ مرد کے بازوں کے لیے جو ہے وہ چوڑیاں نہیں ہے، اس کے لیے ہتھ کڑی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھاگا کیوں ہے؟ اس کی وضاحت میرے چیف منسٹر صاحب نے نہیں دی ہے کہ میں وہاں سے کیوں بھاگا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یار لمبی لمبی نہ چھوڑیں، ہم جب گپ لگاتے ہیں آپس میں تو وہ کہتے ہیں وہ لمبی لمبی چھوڑتے ہیں نا وہ، تو ہم کہتے ہیں تھوڑی سی کم بولا کریں۔ تو 12 ضلع اس نے گنوا دی، ہم کہتے ہیں تھوڑے کم ہو جائیں، ہم مان لیتے ہیں، لیکن 12 ضلع بڑی لمبی باتیں ہیں، بڑی لمبی لمبی آپ نے چھوڑ دی۔ چلو وہ آپ نے چھوڑ دی، وہ خیر ہے، وہ آپ لوگوں کا اپنا وہ ہے، ہمارا بھی وہ چیف منسٹر ہے، ہم مانتے ہیں، ہم فارم 45 اور 47 کی بات یہاں پہ نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ڈگری ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو چاہے جعلی ہو، وہ تو اللہ خیر کرے۔ ابھی میں اس پوائنٹ کے اوپر آ رہا ہوں، آئینی پوائنٹ ہے سیکشن 245، آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور۔ آپ سر یہاں پہ رونا رو رہے ہیں، لیکن خود آپ دیکھ لیں پی ٹی ایم کا یہاں پہ جرگہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ظلم اور بربریت اور فسطائیت کا جو پہاڑ توڑے گئے ہیں، اور وہاں پہ مجھے تو کربلا کا منظر پیش ہو رہا ہے وہاں پہ۔ کیا یہ اپنا آپ کو میں سر 245 آئین پاکستان کی بیسک ایکشن ان ایڈ آف سول پاور، اس میں سر پی ٹی ایم کو تو کالعدم جماعت سر وہ 11B کے تحت ہوا ہے، وہ 11B جو سیکشن انہوں نے ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کو کیا ہوا ہے، میرا خیال ہے کورٹ نے بھی انڈورس کر دیا۔ سر نہیں، میں سر وہ بات، میں سر کچھ باتیں فلور آف دی ہاؤس آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ سر 245 کو آپ پڑھ لیں۔ سر یہ سر 245 میں اسپیکر صاحب کہے گا ایک منٹ، اسپیکر صاحب اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی فارن ایگریشن ہوتی ہے، ملک کے اوپر کوئی فارن ایگریشن ہوتی ہے یا وار کا کوئی خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں فوج کو بلایا جاتا ہے۔ وہاں پہ جو فوج کو بلایا گیا تھا اسلام آباد میں فیڈرل میں، وہ بھی غلط تھا۔ میں کچھ پوائنٹ آپ کے اس کے نالج کے لیے لے رہا ہوں۔ یہاں پہ بھی جو بلایا گیا ہے وہ غلط ہے، لیکن یہ کس نے بلایا ہے؟ یہ 245 کس نے کیا ہوا ہے؟ سر یہ پچھلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس کے اوپر ایک لایا گیا، کیونکہ یہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جو یہ سیکشن تھا یہ صرف ٹرائبل بیلٹ کے اوپر لاگو تھا۔ تو وکیل صاحبان گئے ہیں عدالت، انہوں نے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا، تو یہاں پہ ہمارے گورنر صاحب تیشا فرمان صاحب، اس نے کہا چلو آپ کو گلہ ہے کہ یہ صرف فاٹا کے اوپر ہے، چلو میں اس کو پورے صوبے کے اوپر لگا لیتا ہوں، یہ باتیں ریکارڈ کے اوپر ہے۔ تو اس نے آرڈیننس کے ذریعے یہ 245 جو سیکشن تھا اس کو پورے خیبر پختونخوا کے اوپر لاگو کر دیا، ان کو کلی چھوٹ دے دی گئی۔ آپ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈبلیو نے یہ کیا، فلانا نے یہ کیا، یہ چھوٹ آپ نے دی ہوئی تھی انڈر سیکشن 245، اور آپ کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اور فرمان صاحب نے اس کو جو ہے نا ایکٹ کے ذریعے جو ہے اس کو پورے خیبر پختونخوا کے اوپر لاگو کر دیا۔ پھر جو ہے وکیل صاحبان گئے، 2019 کا مقدمہ ہے، سر ریکارڈ دیکھ لیں یہاں پہ، اگر اے جی صاحب بیٹھے ہوتے تو وہ آپ کو مقدمے کی تفصیلات بتا دیتے۔ 2019 میں وقار سیٹھ صاحب اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، اس نے اور ہماری جو ایک مسرت ہلالی صاحبہ جو جسٹس ہے سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ آیا، اس نے کہا یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اور اس نے کہا جتنے بھی انٹرٹینمنٹ سینٹر ہے اس کو بند ہونا چاہیے، اور جتنے بھی وہاں پہ لوگ قید ہیں ان کے خلاف اگر مقدمہ ہے تو وہ سول کورٹ میں چلایا جائے۔
اور اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے اور جو لوگ بے گناہ ہیں اس کو ایک بانڈ کے ذریعے رہا کیا جائے. یہ ساری باتیں سر ریکارڈ کے اوپر ہے. انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا, پھر آپ ہی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی اور سپریم کورٹ میں اس کے اوپر سٹے لے لیا, اور پھر آپ رونا رو رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ سٹے ریکارڈ کے اوپر سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے اور آج تک اس کے لیے میں تاریخ نہیں لگ رہی ہے. باتیں تو ہم بہت سن رہے ہیں لیکن ٹو دی پوائنٹ بات کوئی بھی نہیں کرتا ہے. آئین اور قانون کی بات کوئی بھی نہیں کرتا ہے. ہمت بھی نہیں ہے اور جرت بھی نہیں ہے ان میں. میرے پشتون شہید ہوئے ہیں, آج 3 لاشیں گری ہیں وہاں پہ اور 13-14 بندے زخمی ہوئے ہیں. کیا گناہ کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ کیا گناہ ہوا ہے؟ ایک پشتون جرگہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم سارے پشتون نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. مدینہ کی ریاست کی باتیں ہو رہی ہے کہ مدینہ کی ریاست ہم بنائیں گے. اذان ہوتی ہے, ہم یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں, نماز کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. اس طرح مدینہ کی ریاست بنتی ہے. صلح حدیبیہ پڑھ لیں. اگر آپ اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کے لیے جا رہے تھے, آپ کی چڑھائی اسلام آباد کے اوپر جو ہے ثابت ہے. ہمارے غریب صوبے کے وہاں پہ ڈوزر, ایمبولینس وغیرہ پنجاب حکومت کی اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس قید میں پڑی ہوئی ہیں اور سینکڑوں درجنوں گاڑیاں ہماری وہاں پہ ہے. اس سے زیادہ ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ گاڑیاں کس لیے گئی ہوئی تھی اسلام آباد؟ یہ پرامن احتجاج کے لیے گئی ہوئی تھی کہ وہاں اسلام آباد کے اوپر حملہ ہونے کے لیے گئی ہوئی تھی؟ میں اس معزز ایوان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے صوبے کی ملکیت ہے اور آپ نے اور ہمارے صوبے کے ہر ممبر نے اور ہر منسٹر نے صوبے کے آئین کے مطابق حلف لیا ہوا ہے کہ اس کے وسائل جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق اپنے صوبے کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہم استعمال کریں گے. لیکن یہ وسائل وہاں پہ اسلام آباد میں دھرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. ہم پرامن دھرنے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ پرامن دھرنا کریں گے, عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی فلور آف دی ہاؤس کا ہے, اب بھی کہہ رہا ہوں, یہ عمران خان کو جو بند کیا ہوا ہے یہ بھی غیر قانونی ہے. اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کی جدوجہد میں شامل ہیں, لیکن اس طرح کی جدوجہد نہیں کہ میرے غریب صوبے کے جتنے بھی ساز و سامان ہیں اس کے ساتھ آپ کسی اور کے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو باقی باتیں نہیں, اور پھر وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈی چوک جانا اور باقی خیبر پختونخوا ہاؤس میں پناہ لے لیں. اس طرح تو کام نہیں چلیں گے. ہمیں تو قائد نے حکم دیا, ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ہم نے اپنی گردنیں بھی حاضر کر دی ہے, اپنے سر بھی قربان کر دیے ہیں. آپ لوگ بھی تو کریں نا, اپنے قائد کے لیے کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, آپ کے قائد کے خاطر انشاءاللہ ہم بھی اپنے گردنیں اڑا دیں گے. لیکن جب اس طرح کی فستائیت ہوگی, اس طرح کی لیکن ایک کوشچن اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بھی ذرا بتا دیں کہ وہاں پہ تو کڈے کودے ہوئے تھے, وہاں پہ تو پتہ نہیں خاردار تارے تھے, جو بھی تھا, ہمارے چیف منسٹر کو رستہ کیسے ملا؟ وہ وہاں پہ گئے کیسے؟ میرے یہ بھائی تو نہیں جا سکتے تھے, باقی وہ کارکن تو نہیں جا سکتے تھے, اور ہمارے دبنگ وزیر اعلیٰ صاحب تو وہاں پہ چلے گئے اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے پختونخوا ہاؤس بھی چلے گئے. یہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کے سمجھ سے بالا تر ہے, اور یہ اس سے اپنے ورکرز کو, ان عوام کو اور پختونخوا کو کوئی ورغلا نہیں سکتا ہے. یہ ملے ہوئے ہیں. آج آپ کے ڈی سی صاحب نے کل سیکشن 144 نافذ کر دیا ہے ضلع خیبر میں. میرے ضلع بنو میں, میرے حلقے میں کنٹینر لگا کے 2 سڑک اس کو بولتے ہیں آج بند کر دیا ہے. حکومت کس کی ہے؟ اگر آپ لوگ حکومت نہیں کر سکتے تو دے دے استعفیٰ, چھوڑ دے اور کہہ دے کہ یار ہم نہیں کر سکتے, ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں. کیونکہ دفعہ 44 آپ کا ڈی سی لگاتا ہے. پچھلے 1 ہفتے سے 3 MPO کے تحت ضلع بنو میں اور خصوصاً میرے حلقے کے غریب عوام کو, وہ بیچارے عورتیں ساتھ ہوتی ہے, بیمار ہوتی ہیں, وہاں پہ بنو علاج کے لیے وہ آتے ہیں, تو مرد کو اٹھا لیتے ہیں کہ آپ پی ٹی ایم میں ہیں اور اس کو 3 MPO کے تحت اندر بند کر دیتے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. 300 کے قریب اس کو 3 MPO کے آرڈر دستخط شدہ ڈی سی صاحب نے دیے ہیں. ڈی سی صاحب جب آپ کی نہیں مانتا ہے تو پھر اگر ہم آپ کے نہیں مانیں یا ہم آپ کے پاس باتیں کریں تو آپ چھوڑ دیں حکومت. کیا کر رہے ہیں صوبے میں؟ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ قبیلہ بھی استعفیٰ دے دے, قبیلے والے کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں جواب دے دیں. جب ڈی سی کے اوپر آپ کی نہیں, یا تو مان لیں کہ ہم کر رہے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھ لیں کہ یہ جو خیبر میں ہو رہا ہے پی ٹی ایم کے ساتھ, جہاں پہ بھی ہو رہا ہے, ان کے اوپر جو پابندی لگی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت وہ کل کی ہوئی ہے, اس کے لیے بھی رولز ہیں.
رولز کے مطابق انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو اپیل کر دی 90 ڈیز میں اس کا فیصلہ ہونا ہے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں جانا ہے. لیکن یہ جو میں سیکشن اور یہ چیزیں بتا رہا ہوں یہ ویسے نہیں بتا رہا ہوں اسپیکر صاحب, یہ ریکارڈ والی باتیں آئین اور قانون کی باتیں ہیں, آئین اور قانون کی طرف ہمارا ہے. تو ہم تو آئین اور قانون کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم تو فسطائیت کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں. لیکن یہ جو ہو رہا ہے یا اس کو اون کر دیں, اس کو اون کر دے کہ بالکل یہ ہماری گورنمنٹ ہی کر رہی ہے اور ہماری حکومت ہی کر رہی ہے, یا کہہ دے کہ یہ ہم بے بس ہے تو پھر استعفیٰ ہی دے دے, چھوڑ دے ہماری جانیں. اس طرح تو سر نہیں چلے گا. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے, اور امانت میں خیانت کرتا ہے. غلط کر دیا آپ نے. میں نے حدیث شریف کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں منافق کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہے. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب عہد کرتا ہے تو عہد توڑتا ہے, اور جب امانت میں خیانت کرتا ہے. یہ 3 کوالٹیز ہیں. میں معزز ایوان کی وساطت سے اور اس میڈیا کی وساطت سے پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ کل جو کہہ رہے تھے, کل جو بیان کر رہے تھے, وہ ان تینوں اس میں اگر فالو کرتے ہیں تو آپ خود ہی اس سے مقصد نکال لیں, خود ہی اپنا فیصلہ کر دیں. میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ جو باتیں کہی ہیں کم از کم میں تو ایز اے معزز شہری وہ نہیں مان سکتا ہوں. خیبر کا میں نے کہہ دیا ہے کیونکہ آج جو ہو رہا ہے صوبے کے ساتھ, جو اجلاس میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہم مجھے غصہ اس چیز کا چڑھتا ہے, باقی نہیں ہے. اجلاس کی صحیح کارروائی چلائے, لیکن آپ ایک کام کرتے بھی ہیں اور پھر ہاتھ ایک پتھر بھی پھینک دیتے ہیں اور ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں کہ یار میں نے تو پتھر نہیں مارا ہے. تو پشتونوں کو آپ مروا بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہوا ہے؟ جب آپ نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں کر بھی نہیں سکتے ہیں, اتنا مجھے یقین ہے, میں یقین سے کہتا ہوں, یہ ساری صرف فلور آف دی ہاؤس باتیں ہیں, پریکٹیکلی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں خدا را ہماری جان چھوڑ دیں, پشتونوں کی جان چھوڑ دیں, اس صوبے کی جان چھوڑ دیں. چلو ہم چلتے ہیں یار اکٹھے خان صاحب کو چھوڑانے کے لیے, ہم ساتھ چلتے ہیں. آپ کو خان صاحب کو انشاءاللہ ہم چھوڑائیں گے, ہم ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. لیکن خدا را یہ ظلم بربریت تو یہاں پہ تو نہ کریں. دل کے اوپر کافی بوجھ ہے, کل سے جو ہے نا سر میرے دل کے اوپر کافی بوجھ ہے. اسمبلی ممبران کے ساتھ جو معزز ممبران ہیں ہمارے, اس کے ساتھ جب سی ایم صاحب ایک وعدہ کرتے ہیں, میں فلور آف دی ہاؤس کہتا ہوں, اگر وہ سامنے ہوتے تو میں بتا دیتا, وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کرتے. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. احسان اللہ صاحب یہ پہ نہیں ہے, اس نے کچھ باتیں کہی تھی, لیکن میں نے تو حدیث شریف کا حوالہ دیا, باقی میں کچھ نہیں کہتا ہوں. لوگوں کے ساتھ وعدے ہوئے ہیں لیکن وعدے اس نے پورے نہیں کیے ہیں, اپنے ممبران کے ساتھ نہیں کیا. ہمارا چھوڑیں, ہماری تو خیر فکر ہی نہ کریں, ہم تو اللہ ہی ہمارا والی وارث ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں, میں معزز ایوان میں اپنے ممبران کی بھی وہ سنوں گا, لیکن سر یہ مدینہ کی ریاست والی باتیں جو ہیں اس میں تو صلح حدیبیہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے احرام باندھ کے مکے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن وہاں پہ جب معاہدہ ہو گیا صلح حدیبیہ کے نام کے احرام واپس کھول کے پھر واپس ہو گئے, انہوں نے وہ پاس رکھی ہیں. تو کہاں پہ ہیں آپ کی مدینہ کی ریاست؟ یہاں پہ تو دم کیا ہے؟ یہاں پہ تو اپوزیشن کی طرف اس طرح انگلیاں وہ کرتے ہیں کہ اپوزیشن جس طرح پتہ نہیں اپوزیشن نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. 92 کے قریب بندے آپ کے پاس ہے, 2/3 میجارٹی آپ کے پاس ہے, آپ کو اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ میجارٹی دی ہے. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں اس ایوان میں, یہاں پہ اسٹامپ پیپر والے بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دن وہ اسٹامپ پیپر میں اسپیکر صاحب آپ کو پھر دوں گا انشاءاللہ. اسٹامپ پیپر والے بھی بہت زیادہ ہیں, ہمیں پتہ ہے وہ 20 سے اوپر کے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹامپ پیپر بڑھ کے دیے اور کہتے ہیں کہ فارم 45 اور 47. یہاں پہ فارم 47 والے ہیں کیونکہ اسٹامپ پیپر والے ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے, ورنہ کڑے ہو جائیں حلف دے دینا. کل تو وزیر اعلیٰ کے لیے سارے کڑے ہو رہے تھے, حلف دے رہے تھے کہ یہ ہے وہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن انشاءاللہ اسپیکر صاحب وہ اسٹامپ پیپر آپ کے حوالے سے انشاءاللہ اس ایوان میں آئے گی. یہ اس طرح چپ کے سے نہیں چلے گا کہ چپ کے ڈر سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ہم پتہ نہیں اتنے جیالے ہیں. وہ بیچارہ عمران خان غریب کیا سوچتا ہوگا, مجھے تو قسم سے اس کے اوپر ترس آ رہا ہے. وہ بڑے دل والا بندہ ہے, وہ وہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ اس میں آس میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے جو ورکرز ہیں وہ انشاءاللہ میرے لیے قانون کی جنگ لڑیں گے اور چھڑائیں گے.
اور یہاں پہ وہ اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. یہ میں فلور آف دی ہاؤس کہہ رہا ہوں, آپ کے یہ جو کرتوتیں ہیں, یہ جو حرکتیں ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے قائد جو ہے وہ دن بدن اندر ہوتے جا رہے ہیں. آپ اپنے قائد کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے ہیں, اور یہ آپ کسی کے اشارے کے اوپر کر رہے ہیں. یہ باتیں میری فلور آف دی ہاؤس ہیں, یہ ریکارڈ کر لیں, انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ باتیں جو ہے نا لوگ پھر اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ عدنان خان نے یہ کہا تھا. ہمارے لیے سارے لیڈر معزز ہیں, سارے لیڈر محترم ہیں, ہم کسی کی بھی دلاداری نہیں کریں گے, کسی لیڈر کی کو بھی برا بلا نہیں کہیں گے. لیکن جو اسٹمپ پیپر والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, خدا را ان کو بھی کہتا ہوں, اور یہاں پہ جو صحیح بندے بیٹھ, صحیح ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح بندے نہیں ہے, قربانی والے لوگ کافی زیادہ ہیں, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میں یہ کہتا ہوں خدا را ان چالوں میں نہ پنسے, اپنے قائد کی فکر کریں, اپنے لیڈر کی فکر کریں, اور اس کے لیے صحیح معنوں میں جدوجہد کریں, اور آئینی راستہ اختیار کریں, اور اس کو اس زندان سے نکال لے جس میں وہ عقوبت خانے میں پڑا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, اس کے لیے اپنا ایک طریقہ کار ہے, اور یہ طریقہ کار جو بتا رہا ہے یہ کسی کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے, اس بیچارے کو پھنسانے کے لیے ہو رہا ہے. میں آپ کا اسپیکر صاحب بہت شکر ادا کرتا ہوں. یہ میرے بھائی بہت غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا نہیں کہیں گے, کیا نہیں کہیں گے. ہم تو اسپیکر صاحب آتے ہیں اجلاس میں, ہم تو ڈیلی آتے ہیں آپ کی خاطر, اسمبلی کی خاطر, عوام کی خاطر. ہم نے اس اسمبلی کو چلانا ہے, ہم چلانے کے لیے آتے ہیں. آپ چاہے جو بھی باتیں کر لیں, آپ اپریشیٹ تو کریں. آج تو ان ساروں نے کہا ہے کہ آپ مزید بولیں. سر میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میں تو ان کو کہتا ہوں اگر آپ لوگوں میں دم نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم میں دم ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو لیڈ کریں گے, ہم انشاءاللہ آپ کو لیڈ کریں گے. مرکز میں یہ جو ہمارے ایم پی ایس کے لیے آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں, اگر اس کے اوپر وفاق عمل درآمد نہیں کرتا ہے تو ہم اپوزیشن والے انشاءاللہ سر کی بازی لگائیں گے, ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم نے نہیں لگے انشاءاللہ یہ احمد کنڈی ہمارے ساتھ ہوگا, ہمارے ساتھ, اور آپ نے پختونخوا ہاؤس کی اس کی عزت کی بحالی کے لیے بھی انشاءاللہ ہم اپوزیشن والے فرنٹ لائن پہ ہوں گے, پیچھے لائن پہ نہیں ہوں گے, اور بھاگنے والے بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. آپ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ ہم نے کافی دھرنے کیے ہوئے ہیں, ہم کافی اسپیشلسٹ ہیں اس چیز کے. ہم جان دینا بھی جانتے ہیں, ہم خون بہانا بھی جانتے ہیں, جان لینا نہیں جانتے ہیں. ہم جان لینا نہیں جانتے, جان دینا جانتے ہیں. خون بہانا جانتے ہیں, خون لینا نہیں جانتے ہیں, کیونکہ ہم شریف لوگ ہیں اور ہم امن پسند لوگ ہیں. انشاءاللہ آئین و قانون, ملک وطن کی خاطر ہم انشاءاللہ جان پہ کھیلیں گے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی جان لیں گے نہیں, کسی کو اذیت نہیں دیں گے, اور کسی کو نقصان نہیں دیں گے. باتیں بہت زیادہ ہیں اور ٹائم جو ہے نا ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ عدنان بول دے جائے. اس طرح نہیں, آپ لوگ بھی بولیں گے اور مجھے خیبر کا جواب دیں گے. اور پی ٹی ایم کے اوپر جو پابندی فیڈرل گورنمنٹ نے لگائی ہے, میں تو یہ کہتا ہوں سر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو آ کر آپ پڑھ لیں, اس میں جناب اسپیکر صاحب وضاحت کے ساتھ ایک آرگنائزیشن اگر ہوتی ہے اس کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے. اس میں پھر آپ 11B C D E وغیرہ پہ آپ جائیں گے, اس میں اگر آپ دیکھ لیں غالباً 11E ہے, اس میں پھر وہ ڈیفینیشن آتی ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر کہ آپ نے جب ایک آرگنائزیشن کے اوپر بیل لگانی ہے تو آپ کو پتہ نہیں راتوں رات الہام ہو گیا کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہے. اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے وہ بہت غلط کر رہی ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ وہ بیچارے بھی پتہ نہیں اپنے اس میں نہیں ہے. جس طرح یہاں پہ بھی بیچارگی کا اظہار ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی بیچارگی کا اظہار ہو رہا ہے, اور پتہ نہیں یہ گٹھ جوڑ کب تک چلے گا, اللہ خیر کرے. میرے خیال میں آپ یہاں پہ تو گٹھ جوڑ مہینے 2 کی باتیں زیادہ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جو ہے اللہ خیر کرے گا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں اینٹی ٹیررزم ایکٹ اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں راتوں رات آپ ایک آرگنائزیشن کو بین نہیں کر سکتے. وہاں پہ انہوں نے سیکشن 11B لگا دیا ہے کہ ہم نے ان کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت اس کو بین کر دیا ہے, اور یہاں سے آپ کے ڈی سی صاحب جو ہے وہ سیکشن 144 نافذ کرتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کی پولیس جاتی ہے. پولیس کس کے اندر ہے؟ پولیس ایکٹ 2017 آپ پڑھ لیں. پولیس کو آپ نے اگر انڈیپینڈنس دی ہے, آج میرے خیال میں مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ آپ نے اس سے اپنا وہ لے لی ہے, لیکن یہ اختیارات کس نے دیے تھے؟ 2017 میں ایکٹ کس نے پاس کی تھی؟ میرے معزز ممبران میں کافی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پاس کی تھی نا. وہ درانی صاحب اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے جو آئی جی صاحب تھے اس وقت بھی ہم نے اعتراض کیا تھا. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا
کہ یہ جو ہے یہ آپ لوگوں نے کارڈز کا گیم بنایا ہوا ہے, یہ کارڈز کے پتوں کے گھر ہیں اور یہ اس کی بنیادیں نہیں ہیں, یہ ایک دن زمین بوس ہو جائے گی. اور آج آپ خود اپنا ہی ایکٹ بنا کے اس کو خود ہی زمین بوس کر رہے ہیں. تو میری یہ درخواست ہے کیبنٹ سے, حکومت سے, کہ فوراً آپ کا جو سیکشن 245 ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جو ہے, وہ جو مقدمہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں آپ لوگوں نے سٹے لیا ہوا ہے, آپ کی حکومت نے سٹے لی ہوئی ہے, اس کو فوراً واپس کر دیں. اور 9 مئی کے لیے میں بار بار اپنے معزز ممبران کے لیے رو رہا ہوں, اپنے معزز لوگوں کے لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے 9 مئی کے جتنے بھی مقدمے ہیں اس میں آپ لوگ ملوث ہیں یا نہیں ہیں, اس کو تو کم از کم OFR ہے تو ختم کرا دیں. میں تو کہتے کہتے تک چکا ہوں, لیکن اس کے اوپر بھی آپ لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یار ہم حکومت چلا رہے ہیں. آپ مزے کس چیز سے, یہی پوسٹنگ ٹرانسفر والی کہ عدنان کے ساتھ حلقے میں 2-3 ٹیچر وہ پریزائڈنگ لگے ہوئے تھے, انہوں نے جعلی ووٹ پول کرنے کے لیے آپ کے جو PTI کے امیدوار کو نہ کر دی تھی, اس کو انہوں نے ایک بیٹا باہر ٹرانسفر کر دیا, ہم کو ٹرانسفر کر دیا. یہ آپ کی حکمرانی ہے. اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے. آپ جو 9 مئی کے جتنے مقدمات ہیں اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں, آپ سیکشن 245 کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. صوبے کے اوپر آپ لوگوں نے جو آج جو بربریت ہو رہی ہے, یہ آپ لوگوں ہوئی کی جو وہ قانون ہے اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو آپ لوگ حکومت کس لیے کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ اپنے پیسے بنانے کے لیے, جیبیں بھرنے کے لیے کر رہے ہیں بد بھی معاف, یا پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے حکومتیں کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ بہادری کا اور جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, استعفے دے دیں, ہم ساتھ ہیں آپ کے, کیونکہ فارم 45-47 والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور یہ پورا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. کیونکہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. چلو یار نکلتے ہیں میدان میں, پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے, کون وہاں سے آتا ہے کون وہاں سے نہیں آتا ہے, اور کتنی آپ کی پتہ نہیں میجارٹی آئے گی. آخر میں معافی بھی چاہتا ہوں اگر کچھ غلط باتیں ہوئی ہوں. میرا مقصد قطعاً بھی کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا ہے. میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو وہ اندر وہ ضمیر کا ایک ٹکڑا سا ہوتا ہے, اس کو صرف جگانا ہوتا ہے. باقی میں کچھ نہیں کہتا ہوں, میں صرف وہ آپ لوگوں کا وہ ٹکڑا صرف جگاتا ہوں کہ وہ صرف جاگ جائے اور آپ لوگوں میں تھوڑی سی وہ ہمت پیدا ہو جائے, اور آپ اس صوبے کی عوام کی خاطر اور اپنے کارکنوں کی خاطر تھوڑا سا سوچیں. ہمارا نہ سوچیں, انشاءاللہ ہمارا اللہ ہی کافی ہے, لیکن اپنا اور اپنے کارکنوں کے لیے تھوڑا سا سوچ لیں. آپ کی اسپیکر صاحب, آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا. میں تھینک یو ویری مچ. اللہ حق ہے.